वेलकम बैक। IMF से कर्ज के लिए हुकूमत ने 400 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भर ली है। नई शरात सामने आ गई। मेमोरेंडम का ड्राफ्ट जुम्मे को दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह फी लीटर पर 5 रुपए लेवी आयद की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को मजीद निचोड़ा जाएगा। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 15 करोड़ आमदन वाले 1% टैक्स देंगे। टैक्स अहदाफ, कस्टम्स वसूलियों और जनरल सेल्स टैक्स सब में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान ने IMF से बड़ा मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF फंडिंग की रकम और बेल आउट प्रोग्राम की मुद्दत में इजाफा करे। राइटर्स से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल तोसी की बात की, लेकिन IMF ने अभी तक कोई वाज़े जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्थर पेरिस रॉयस के मुताबिक बेल आउट प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है। मैक्रो इकनॉमिक को मजबूत बनाने पर बातचीत जारी है। तवक्को है कि मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती अहदाफ पर इब्तदाई याददाश्त पर चंद दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान ने 2019 में 36 महीनों के लिए $6 बिलियन का IMF प्रोग्राम लिया था, जिसमें अभी तक सिर्फ $3 बिलियन मिले हैं। महंगाई पैकेज पर हुकूमत और IMF की बातचीत जारी है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है बेरोजगारी और मजीद महंगाई का सैलाब लाने पर इंपोर्टेड हुकूमत घुटने टेक चुकी है। अवाम को मुल्क की क़यादत का चुनाव करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल होगा। शहबाज हुकूमत का IMF से डील के लिए PTI हुकूमत के फॉर्मूले पर चलने का फैसला। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोल डीजल पर 17% सेल्स टैक्स के लिए हमने यही सोचा था। हम रूस से सस्ता पेट्रोल लेंगे और टारगेटेड सब्सिडी देंगे। तो उनका यही था ना कि उन्होंने हमें कहा था कि 30 रुपए जो है फी लीटर आपका जो है वो PDL होने चाहिए। हमने जो 610 बिलियन रखा था वो हम पहले ले नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट से आप इसमें 4 रुपए पर मंथ अगर लगाएंगे तो ये तकरीबन 330-340 आप इकट्ठा कर लेंगे। तो वही उन्होंने हमें कहा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो 17% जीरो आपने किया हुआ है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। अगले साल के लिए हमारा यही था, आने वाला साल है, इसमें हमने ये सोचा हुआ था कि हम रूस से सस्ता पेट्रोल लेंगे, उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी करेंगे। IMF का फार्मूला ये नहीं होता कि IMF का एक फिक्स फार्मूला है। IMF के साथ आपको निगोशिएट करना पड़ता है। जो डिविडेंड थे हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे अभी अगले साल के लिए मिल गए, वो 625 अरब उसको भी इस्तेमाल करना था हमने, बल्कि और डिविडेंड होते तो उनको भी हमने इस्तेमाल करना था। ये तो हद हो गई है ना यार। आपका 30 रुपया और इस वक्त अंडर वैल्यू है। मार्च के शुरू में 178 था, 178 से उठ के 213 पे चला गया ये, क्योंकि नर्वसनेस है, इंस्टेबिलिटी है। 17-18% आपने रुपए की वैल्यू जो है गिरा दी, इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगी। बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जानते हुए कि PMLN के कल पुर्जे क्या हैं, जानते हुए कि उनके इरादे क्या हैं, जानते हुए कि दर पर्दा वो क्या कर रही हैं, तो अगर राह फरार अख्तियार करना था तो दरख्वास्त सीधा देते। तो पहली बात तो ये बेमंतकी सी बात है ना, उसमें कोई मंतक नहीं है। मुकाबला करेंगे और मुकाबला कैंडिडेट का नहीं, मुकाबला पूरी एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं, एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से 20 के 20 हलकों में कर रहे हैं। PTI एक एवॉल्व कर रही है एज अ पार्टी और अब अल्लाह के फजल से उसका एक पुख्ता वोट बैंक भी बन चुका है, उसका नज़रियाती कारकुन भी मौजूद है, उसके पास क़यादत भी मौजूद है और जो उसके मुतबादिल क़यादत है उससे लोगों का उन पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब को पजीराई हासिल हो रही है, जिस तरह जलसों में लोगों ने उनका साथ दिया है, इससे ज़ाहिर होता है कि लोग आज इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हम डट कर मुकाबला करेंगे। पहले हुकूमत खुद तो क्लैरिटी पैदा करे ना, वो करना क्या चाहती है। हुकूमत के अंदर क्लैरिटी नहीं है।
حکومت کے اندر ان کے اپنے حلیف جو ہیں موجودہ جو اقدامات لیے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب نے وزیر خزانہ نے ان کا دفاع کرنے میں وہ کترا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسمبلی میں ان کے جو ممبران ہیں وہ بھی پوری طرح ان اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے جو اس حکومت نے اٹھائے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, ان اقدامات سے لوگوں پر بوجھ پڑا ہے, اور ان اقدامات کے بعد جتنے طبقے ہیں چاہے وہ بڑا بزنس طبقہ ہے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا, چاہے تاجر طبقہ ہے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا, چاہے ٹرانسپورٹرز ہیں سراپا احتجاج ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان ریٹس پر ان کی وائبلٹی نہیں رہی, چاہے کسان ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں جس طرح سے دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈیزل کی قیمت جس حد تک بڑھا دی گئی ہے. اور آج پھر انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جو ورلڈ اپنا IMF کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس انڈرسٹینڈنگ پر عمل کرتے ہوئے مزید تیل مہنگا کرنا پڑے گا, مزید بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, مزید اس کا مہنگائی کا بوجھ لوگوں پہ پڑے گا. تو دوسری جانب لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. اور پھر اس کے بعد آپ سبسڈیز دیتے جا رہے ہیں, پیٹرول پہ سبسڈیز آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا خرید کے سبسڈی دے کے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور پیسے جن کے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے سستا تیل دے رہے ہیں, ہم آپ سے مہنگا تیل دے رہے ہیں. تو میننگ بائی کہ دیکھیں یہ ایک میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سلسلہ ایسا جس کی وجہ سے ایک کوئی خدا نہ خواستہ اس مشکل فیصلے کو کرنے کا یا تو نہ کرتی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, PDM کی باقی جماعتیں یہ تصور کر لیتی کہ نہیں بھائی ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا, اپنے ووٹوں پہ پولیٹیکل ہٹ نہیں آنے دینی, اپنی سپورٹ بیس ادھر ہی رکھنی ہے, اور یہ فیصلے پھر کریں کیئر ٹیکرز. تو پھر اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی تھی جو یہ عمران خان کر گیا تھا. سو میننگ بائی سر کہ اٹ از اے ڈیفیکلٹ. خبروں کے سلسلے کو بڑھائیں گے, بات کریں گے زہر کھانے کے پیسے نہیں, قوم چائے پینا کم کر دے لیکن حکومت کے عللے تللے کم نہیں ہو رہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس میں منسٹر انکلیو کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے اضافی فنڈز ایجنڈے کا حصہ ہے. سیاسی جماعت کے احتجاج کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 14 کروڑ اضافی فنڈز کی منظوری دی جائے گی. سیکیورٹی کیمروں کی خریداری کے لیے تقریباً 4 کروڑ روپے کا فنڈز درکار ہے. ہمارے خلاف سازش ہوئی, ہم صرف ملک میں شفاف اور آزاد انتخابات چاہتے ہیں. چیئرمین PTI عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ملک کون چلائے گا. 22 کروڑ افراد کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو سازش سے ہٹایا گیا. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور انڈر سیکرٹری کو علم نہیں تھا. یہ سازش سب کے سامنے آ جائے گی. ہم اس معاملے میں تحقیقات چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت حالات سنبھالنے میں ناکام ہو گئی ہے. یہ صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اہم خبر آپ کو دیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا ہے. درخواست عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی کی جانب سے دائر کی گئی تھی. اصغر عمر سے مزید جانیں گے. اصغر بتائے گا. یہ سندھ ہائی کورٹ نے 18 جون کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے, اس آرڈر پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے کیونکہ آج ان کے بیٹے عامر لیاقت کے بیٹے احمد اور بیٹی نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک ایسی درخواست پر فیصلہ کر دیا ہے جس کا درخواست گزار کا ڈاکٹر عامر لیاقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ بدنیتی کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے. انہوں نے ایک فتویٰ بھی عدالت میں پیش کیا کہ مرنے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے گا, ایک لاش کی بے حرمتی ہوگی. ان کے وکیل ضیاء عوان نے یہ بھی دلائل میں کہا کہ بے نظیر بھٹو جیسی ایک اہم اور ہائی پروفائل شخصیت کا قتل ہوا, لیکن چونکہ اہل خانہ نے جب کہا کہ وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے تو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت جو خود ایک مذہبی اسکالر تھے اور ان کے بارے میں فتویٰ بھی آیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے,
تو کوئی جواب نہیں ہے کہ ایک اجنبی آدمی کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ اگر ایسی درخواستوں کی اجازت دے دی گئی تو پھر تو ہائی کورٹ میں یہ سیلاب آ جائے گا کہ ہر وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہ وہ اس معاملے میں کود جائے گا۔ ان دلائل کو سنتے ہوئے عدالت نے فوری طور پر تو عمل درآمد معطل کر دیا ہے اور اس کے قانونی نکات کا جائزہ لینے کے لیے 29 تاریخ کے لیے وہ درخواست گزار عبدالاحد اور حکومت سندھ اور میڈیکل بورڈ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جی اصغر، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل جاوید خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس۔ فیصل جاوید نے کہا ARY نیوز کو بہت کم اشتہارات دیے گئے جبکہ جیو اور دیگر چینلز کو زیادہ اشتہارات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو دیے جانے والے اشتہارات کا جامع ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا، ایسا ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے جس سے کمیٹی کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ حکومت اشتہارات کو بطور آلہ استعمال کرتی رہی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ٹاپ 4 ٹی وی چینلز کون سے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات نے کہا جیو اور ARY پلس کیٹیگری میں ہیں، A کیٹیگری میں 10 چینل ہیں۔ فیصل جاوید نے پوچھا کہ 2013 سے 2018 تک جیو اور ARY کو کتنے اشتہارات دیے گئے، جس پر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ فیصل جاوید نے کہا کہ اشتہارات سے متعلق ڈیٹا ابھی منگوائیں۔ چیف الیکشن کی سربراہی میں NA 240 کے ضمنی انتخاب میں بیلٹ پیپرز چوری ہونے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 87 لانڈی زمان آباد کے پریزائڈنگ افسر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے کہا پریزائڈنگ افسر پر الزام ہے۔ اس پر بات کریں گے زاہد مشوانے سے۔ زاہد، بتائے گا اس بارے میں؟ معاملے پر الیکشن کمیشن نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو 3 رکنی خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے اور یہ کمیٹی 10 روز میں اپنی ابتدائی رپورٹ مکمل کر کے پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ آج سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اس بینچ کی سربراہی کی۔ 3 رکنی کمیشن نے کیس کو سنا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 87 لانڈی زمان آباد کا پریزائڈنگ افسر حبیب خان اور SSP فیصل بصیر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر پر الزام ہے کہ اس نے بیلٹ پیپر چوری کیے۔ پریزائڈنگ افسر نے موقف اپنایا مجھے اور کہا کہ مجھ پر بیلٹ پیپر چوری کرنے کا الزام غلط ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ ٹھپے لگانے کا آسرا ہے۔ میرے انکار کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوئی اور مجھ پر تشدد بھی کیا۔ CCTV فوٹیج پر چوری کی کوشش کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ واضح ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ SSP نے بتایا کہ پولنگ والے روز فائرنگ میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور پولیس نے 4 FIR درج کی ہیں اور 250 کارکنان کو گرفتار کیا، تاہم کوئی بیلٹ پیپر ضائع نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کو 3 رکنی خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی ریٹرننگ افسر، پریزائڈنگ افسر اور DMO کے کردار کی انکوائری کر کے 10 روز میں رپورٹ کرے۔ اب آئندہ اس کیس کی سماعت 10 دن کے بعد کی گئی ہے اور اس پر جب کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تو سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد۔ مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے ARY نیوز اب بھی کچھ علاقوں میں بند ہے۔ عوام کا پسندیدہ ترین چینل نہ دکھانے والے کیبل آپریٹرز کا پیمرا کے سامنے اعتراف۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔